अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। भारत ने आज एलओसी पे फायरिंग की और उस फायरिंग में यूएन की गाड़ी भी जद में आ गई। भारत का बौखलाहट का खुला सबूत है। शाह महमूद कुरैशी ने मुतनब्बा किया दुनिया को एक दफ़ा फिर कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा भारत एक दफ़ा फिर कोई ड्रामा कर सकता है। दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी का दौरा यूएई है, वहाँ पे वीज़ों के मुताल्लिक़ कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका, इसके बारे में भी आज के इनसाइट में गुफ्तगू करेंगे। मुल्क की सियासत में जो सेनेट के इलेक्शन को लेकर बातचीत हो रही है वो भी आज मौजूद बहस बनेगा। कुछ बलूचिस्तान की सूरत हाल, पिछली दफ़ा भी सेनेट से पहले बलूचिस्तान में तब्दीलियाँ हुई थी, क्या इस दफ़ा फिर होंगी? और आज किसान डे भी है, किसानों की हालत ज़ार के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगी अंदलीप अब्बास साहिबा, पीटीआई की सीनियर रहनुमा है, बिलाल डार सीनियर सहाफ़ी बलूचिस्तान के अमूर पर गुफ्तगू करेंगे, और आखिर में किसान फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे किसानों की सूरत हाल पे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा अंदलीप अब्बास से। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अंदलीप अब्बास साहिबा, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडर भी हैं और नज़रियाती कारकुनों में उनका शुमार भी होता है, और जो बैन अल-अक़वामी अमूर है उन पर भी उनकी नज़र है, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स दोनों पे वो काफ़ी अबूर रखती हैं। तो दोनों के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अंदलीप साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। टू बिगिन विद अंदलीप साहिबा, पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी उसमें जो 2-2.5 साल में जो बड़ा ब्राइट स्पॉट था वो फॉरेन रिलेशंस था। इमरान खान की यूएन की स्पीच कोट की जाती है, फिर डिग्निटरीज़ का पाकिस्तान में आना, मोहम्मद बिन सलमान हो, मोहम्मद बिन ज़ैद हो, गाड़ी में उनके इमरान खान के साथ आइकॉनिक पिक्चर्स आना। अब इसी एंड पे ही हमें मुश्किलात का सामना और चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस यहाँ तक नौबत क्यों आई, इसके तदारुक के लिए हम क्या कर रहे हैं? शुक्रिया। देखें, ये इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं ये एक ऑनगोइंग चीज़ होती है, और आपने सही कहा कि जब हमने हुकूमत ली तो पाकिस्तान तकरीबन आइसोलेट हो चुका था। आपको पता है कि इंडिया तो पहले ही हमारे दर पे था, ईरान से हमारी बन नहीं रही थी, फिर उसके बाद बांग्लादेश, बहुत से और मिडल ईस्ट में भी हमारी रिलेशनशिप जब हम आए तो उस वक़्त उस तरह से नहीं थी। हमने इसमें बहुत काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हालात हैं कि तकरीबन सारे ही हमें एज अ पीस स्पॉन्सर देख रहे हैं। एक ज़माना होता था इंडिया यूज्ड टू बी द पीसफुल कंट्री, और इंडिया ने हमें पेंट किया हुआ था कि जी हम टेरर स्पॉन्सर्स हैं, और सारी दुनिया इंडिया के उस नैरेटिव के पीछे थी। आज पाकिस्तान पीस फैसिलिटेटर है। आपने देखा अमेरिका हम पे डिपेंडेंट है कि हम अफगानिस्तान की सेटलमेंट कराएं। जब अमेरिका और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट चला और वॉर की मसला था, पाकिस्तान बीच में पड़ के पाकिस्तान ने वो डी एस्केलेशन में एक पार्ट प्ले किया। और इसी तरह हम मिडल ईस्ट के साथ भी बहुत हमारे क्लोज ताल्लुकात हैं। सिर्फ मसला ये हुआ है कि पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक की वजह से जो है राब्ते, फिजिकल राब्ते जो हैं, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे इकोनॉमीज नीचे चली गई, और जब वो कोविड आया शुरू में इतने हमारे जो मिडल ईस्ट के अंदर हमारे लोग वहाँ मेहनत करके होते थे, उन्होंने वापस आना था। और ये मैं आपको बताऊं कि ये भी इमरान खान की कंपैशनेट पॉलिसी, बड़ा ही दलेर पॉलिसी थी कि जब हमारे अपने सूबे कह रहे थे कि जी आप मत इतने लोगों को बुलवाएं, ये सारे कोविड कैरी करके पाकिस्तान आ रहे हैं और ये कोविड फैलेगा, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर हम अपने लोगों का नहीं केयर करेंगे तो वहाँ उनका कौन केयर करेगा, वहाँ तो लोगों ने उनको निकाल दिया हुआ है। अच्छा, तो हमने 4,12,000 ये तो लेकर हम आ गए। रेमिटेंसेस में भी हम इजाफा देख रहे हैं, रेमिटेंसेस के फिगर्स भी बेहतर है, लेकिन अब यूएई ने जो पाबंदी लगाई है, फिर वज़ीर ख़ारजा हमारे जाते हैं, अल जज़ीरा कोट करता है उनके दौरे को कि जी मकासद पूरे नहीं हुए। अब जो पाबंदी बरकरार है, दुबई में जाते हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से बात करते हैं, लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब वाले हैं उनके बारे में भी है कि जी खफा हैं। मोहम्मद बिन ज़ायद जो है अबू धाबी के रूलर हैं, नायब सदर भी हैं, वो भी हमसे, क्राउन प्रिंस है वो भी हमसे खफा हैं। तो ये जो ब्रेक थ्रू और ये चीज़ें हैं, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि ये आप अगर वो कुछ स्पॉन्सर्ड देखेंगे तो इंडिया तो डेफिनेटली एक लॉबी पे पूरी काम कर रहा है। आपने देखा है कि अभी जो इंडियन क्रॉनिकल्स अनअर्थ हुए, 765 उन्होंने वेबसाइट्स खोली हुई हैं जिस पे वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं दोनों को लड़ाने के लिए।
تو اسی لیے ہمارا تو بالکل کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم پہلے بھی ڈیل کر چکے ہیں. ہاں, اس وقت جو یو اے ای کی پالیسیز اور ان کی پالیسیز ہیں, بہت سی ٹریولنگ کنٹریز کو انہوں نے سرٹن کیٹیگریز میں ڈالا ہوا ہے. ہمیں بالکل اس کا احساس ہے اور بالکل ہم بات بھی کریں, اسی لیے فارن منسٹر گئے, دونوں نے اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ وی آر ٹوگیدر ان تھک اینڈ تھن, اور جو ہم نے ان کو ساری تفاصیل دی, کون ورکنگ پرمٹ پہ ہے, کون وزٹ پرمٹ پہ ہے, ان سے ڈسکس کیا. انہوں نے ہم سے یہ بالکل لیا اور ٹائم لیا کہ اس پہ وہ کام کریں گے اور جتنا بھی ہو سکے وہ اس پہ بہتری لانے کی کوشش کریں گے. ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ بات ہوئی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کی بھی ٹیلی فونک کانورسیشنز جاری ہیں. سو ہمارا جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں, ڈائریکٹ, انڈائریکٹ اور ہر لیول پہ, دے آر ویری ایکٹیو. اور انڈیا جتنا مرضی بھی تاثر دینے کی کوشش کرے کہ جی وی آر کیونکہ انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے, تو وہ بالکل جب ایسی خبر دیتا ہے, وہ اے این آئی سے آتی ہے, اے این آئی کے پیچھے کسی اور چینل سے آتی ہے, پھر وہ یو این انڈورس بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ. تو اس لیے یہ ایک فیک نیوز کا پورا کاروبار نکلا ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ امپریشنز ہمارے میڈیا میں بھی آتے ہیں اور ساری دنیا میں بھی آتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے حالات یا تعلقات ٹھیک نہیں ہے. میں بالکل اس کو ڈینائی کرتی ہوں اور میں اس کا بالکل آپ کو ایز ریپرزینٹیٹیو کہتی ہوں کہ پاکستان کے مڈل ایسٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, اور پاکستان کی ایسی کانورسیشنز ہیں جہاں ہمارے فارن منسٹر اور ہمارے پرائم منسٹر ڈائریکٹلی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے جا کے بھی گفتگو کرتے ہیں اور مسئلے اپنے سالو کراتے ہیں. اچھا دلیپ صاحب, اس پہ سوال ہے وہ اسرائیل کا بنتا ہے کہ اسرائیل جو کوشچن ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ کے ممالک جو یو اے ای ہے وہ ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. سعودی عرب کے بارے میں بھی پہلے یہ باتیں تھی کہ ٹرمپ کے الیکشن سے پہلے کہ وہ ہو جائے گا, پھر الیکشن آ گئے. پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف اسرائیل والے سوال پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہمارا موقف شاید ہی کبھی اتنا کلیئر ہو جتنا آج ہے. ریپیٹڈلی پرائم منسٹر اینڈ دا فارن منسٹر انہوں نے صاف کہا ہے کہ جب تک پیلسٹین کا مسئلہ سالو نہیں ہوگا ہم نے اسرائیل کو نہیں ماننا. اگین میں کہوں گی کہ انڈین لابی بھی ہے اور کچھ ہماری لوکل لابی بھی ہے, obviously لوکل فیسیلیٹیٹرز بھی ہے. جیسے آپ کو پتہ چلا کہ وہ جو انڈین کرونیکلز ہیں اس میں بتایا گیا کہ کچھ ہمارے لوکل لوگ بھی انوالوڈ ہیں اس میں, لیکن آپ کو میں کہوں گی اپوزیشن کا آپ کو نظر ہی آ گیا. وہ ایک ویڈیو آئی اور اس ویڈیو میں مریم نواز نے بڑی کلیئرلی اس میں ویڈیو میں بتایا گیا ہے ہم ایسی گورنمنٹ نہیں ہے. وہ ایسی گورنمنٹ ہے کہ وہ اوپر سے ظاہر کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہودی ایجنٹ ہے, اور خود ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا راز فاش ہوا جب اسرائیل نے کہا کہ 2 ڈیلیگیشنز نواز شریف صاحب نے بھیجے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جا کے یو ایس میں ان کے ڈیلیگیشن سے ملاقات کی تھی. پاکستان نے کوئی اس وقت میں اپنی حکومت کی سٹانس کو کلیئر کر رہی ہوں, جب تک پیلسٹین کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم کسی قسم کی ڈیلیگیشن بھیجنے کو تیار نہیں. چلیے, تو آپ نے کلیئر کر دیا دلیپ صاحبہ. اور اب تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اپوزیشن کی جو ریلیز تھیں, پی ڈی ایم نے 6 جلسے کیے, آخری جلسہ لاہور میں تھا. اس کے بعد گفتگو کا رخ چینج ہو گیا, کتنے بندے تھے, کامیاب ہوا نہیں ہوا, لیکن وہ ریلیوں کا سلسلہ تو ختم ہوا. اب جو تھا معاملہ کہ اصل میں سینٹ کے الیکشنز بڑا کی اس میں ایلیمنٹ تھا کہ اپوزیشن کی جو 65% سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد جو اپوزیشن کی جو میجورٹی تھی وہ اب ختم ہو جائے گی سینٹ میں, اور پاکستان تحریک انصاف وڈ بی ون آف دی میجر گینرز. اب اس میں شو آف ہینڈز والی جو بات ہے, جو ترامیم کی بھی بات ہو رہی ہے, اب اس میں سوال اب یہ آ رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو اپنے ممبرز پہ بھروسہ نہیں ہے جو شو آف ہینڈز کی بات کر رہے ہیں؟ کیا لوگ جو ہے جو مین ڈائریکشن ہے اس سے انحراف کریں گے؟ دیکھیں, اس کے 3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1, آپ نے ریلیز کی بات کی. لاہور کی جو ریلی تھی ان کے مطابق ہر پروگرام میں جا کے 20 دفعہ کہا کہ یہ آر یا پار ہے اور یہ ریفرینڈم ہے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ لوگ حکومت کے ساتھ ہیں یا لوگ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. اور آپ نے وہ ریلی دیکھی, وہ فائنل کلمینیشن تھی, اور وہ اس قدر بری طرح فلاپ ہوئی کہ اب ان کے چہرے اور باڈی لینگویج سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک اموات قسم کی ان کی یہ جو ساری پی ڈی ایم ریلی ہے وہ دفن ہو گئی ہے.
تو یہ جو آر یا پار تھا وہ پاش پاش ہو گیا. جب پاش پاش ہو گیا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں نے 4 جلسے کیے ہیں یہاں مینار پاکستان پہ, اور جو پہلا 30 اکتوبر والا جلسہ تھا, ہمارے پاس اس وقت بڑے بڑے پولیٹیشینز نہیں تھے, تو وہ سارا ہم نے خود ہی کیا تھا. یہ جو جہاں لوگ آئے ہیں یہ 1/10 آف دا گراؤنڈ کو بھی نہیں کور کر رہے, اور یہ سب نے اپنے ڈرونز کے ذریعے دکھایا, سب کچھ دکھایا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے گیلپ اور جو ان کے فیورٹ سروے ٹیمز ہیں جن کو یہ لانچ کرتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ یہ عوامی مفاد کے لیے نہیں نکلے, لوگ فیل کرتے ہیں یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نکلے ہیں. جب ذاتی مفاد کے لیے نکلیں گے تو عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, بیکاز یہ عوام کے ساتھ نہیں کھڑے. تو یہ تو اب ہو گیا ختم. اب ہم ایز اے گورنمنٹ, ہم تو ان کو انوائٹ کر رہے تھے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ساتھ ہی استعفے آئیں گے, ساتھ ہی یہ سارا کچھ ہو جائے گا. اب یہ بالکل سٹنڈ ہے, ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی اچھا 31 اکتوبر تک وہ بھاٹی تک پہنچیں گے استعفے, پھر وہ 1 جنوری کو وہاں سے وہ چلیں گے, پھر وہ اسلام آباد پہنچیں گے, پھر وہ وایا بٹنڈا جو ہے وہ وہاں پہنچیں گے 31 جنوری کو, اور اس کے بعد ہم ایک میٹنگ کریں گے فروری میں, اور پھر فیصلہ کریں گے کب لانگ مارچ ہونا ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ فوراً استعفے دیں کل, اور پرسوں ہم اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کریں. ایک تو ہمارا یہ سٹانس ہے, اس پہ یہ آ نہیں رہے کیونکہ انہوں نے استعفے نہیں دینے. جو 4 میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے, جس میں مریم نواز بھی آتی ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان آتے ہیں, آصف زئی صاحب آتے ہیں, اور نواز شریف صاحب آتے ہیں. لیکن اندلیب صاحبہ, جب آپ لوگوں نے بھی استعفے دیے تھے تو انہوں نے بھی منظور نہیں کیے تھے, تو آپ بھی کوئی ریسیپروکیٹ کریں. نہیں جی, ہم بڑے ڈفرینٹ ہم تو فرق گورنمنٹ ہے نا. ہم تو ان کی حقیقت ایک دفعہ ہم نے دکھا دی آپ کو, نہ جلسہ روکا نہ کچھ کیا. ہم چاہ رہے تھے کہ ان کی حقیقت نظر آئے, آپ نے دیکھ لی. اب جیسے میں نے کہا, دوسری بات یہ کہ شو آف ہینڈز از اے کلیشے, کیونکہ آپ کو لوگوں پہ تنقید یہ ہو رہی ہے اندلیب صاحبہ کہ آپ لوگوں کو اپنے ممبرز پہ بھروسہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو جائیں. دیکھیں, یہ صرف ایک پرنسپل کی بات ہے, رائٹ. ہمارے ممبرز بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آج 70 سال سے جب بھی ہوتا ہے, آپ کے پروگرام, آپ کے اینالسٹ, آپ سب مل کے کہتے ہیں, اور ہم سب مل کے کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہوئی, ہارس ٹریڈنگ ہوئی. جو کہ تھوڑے ووٹ ہوتے ہیں, 50 کروڑ کی ایک سیٹ بکتی ہے. آپ کو پتا ہے واحد پارٹی تھی پی ٹی آئی کی جس نے لاسٹ الیکشنز میں اپنے 20 ایم پی ایس کو نکال دیا. ہر پارٹی کہتی ہے ہم نکالیں گے, کوئی نہیں نکلتا. گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے, گورنمنٹ نے تو اپنی طرف ووٹ لینا ہوتا ہے, اگر ہم چھپا کے کریں تو ہمیں فائدہ ہے. لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اسی کو ووٹ دیں جس کو دینا چاہیے. ہم چاہتے ہیں یہ پیسے سے لوگ نہ آئیں, کیونکہ جو پیسے سے آتے ہیں وہ سینٹ کے لائق نہیں ہوتے. آپ نے سینٹ از این اپر ہاؤس. اپر ہاؤس کا مطلب ہے ایک انٹلیکٹ وہاں آئے, لیکن وہاں جس قسم کے لوگ آتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, میں نے تو اس پہ آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں, کئی دفعہ تو لگتا ہے ڈونکی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کو اگر ہمارا یہ سٹانس رہا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں کچھ کرنا ہے. اب ہم نے کیا سوچا ہے کہ جی ہم اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں فرام دا سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی اوپن بیلٹنگ پاسبل ہے, وہ کر لیتے ہیں. مقصد ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز اور کرپشن کو کم کرنا. اب وہ کس طریقے سے ہوگی, اندلیب صاحبہ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں. آپ نے کہا نا کہ جس طرح کے کمپیٹنس اور لوگوں کا لیول, یہی جو تنقید ہے یہ آتی ہے خواتین کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. تو آپ کی گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف, اس پہ کیا کر رہی ہے؟ اور دیکھیں آپ لوگوں کی بھی جو چوائسز تھیں اس پہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں, جو سینٹ ہے, جو جہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتے, تو وہاں پہ ذاتی پسند ناپسند جو لیڈر ہے اس کی مرضی چلے گی. تو یہ بھی ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہے. پارلیمانی بورڈز کیوں نہیں بیٹھتے جو کہ پراپر ٹکٹ دیں, جو ورکرز ہیں جن کی سٹرگل دیکھی جائے, وہاں پہ بھی فیملی کنیکشن زیادہ آتے ہیں. میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, اور یہ ٹریڈیشن رہا ہے کہ کسی کی بیوی, کسی کا بیٹی, کسی کی بھانجی, اگر آپ دیکھیں خواتین کے اندر تو آپ کو بہت سارے ہسٹوریکل اس میں پریزنٹس مل جائیں گے. ہم الیکٹرل ریفارمز چاہتے ہیں. پچھلی دفعہ ایک ریفارم اچھا ہوا تھا کہ جی 5% خواتین کو مل گیا تھا کوٹا ڈائریکٹ الیکشنز, جنرل الیکشنز میں پارٹیسپیشن کا. لیکن انفارچونیٹلی ان کو وہ سیٹیں دی گئی جن پہ پتا تھا کہ یہ ہار جانی ہے, کیونکہ ہمارے الیکشنز میں پیسہ بہت لگتا ہے اور بہت زیادہ
ایک کہتے ہیں نا جس کا وہ غنڈہ گردی بھی لگتی ہے، تو وہ ایک میل ڈومینیٹڈ الیکشن ہوتے ہیں اور خواتین کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے فائنینشلی بھی اور ویسے بھی کہ یہ کمپیٹ کر سکے ایکسیپٹ اے فیو. زرتاج نے کیا اور بہت اچھا کیا، لیکن ہم اس میں چینج چاہتے ہیں اور ہم نے الیکٹرل ریفارمز میں یہ ساری ترامیم بھی رکھی ہوئی ہیں کہ آپ بے شک اس کا کوٹا 5% سے 10% بڑھائیں، لیکن پھر آپ الیکشنز کے اندر ان خواتین کو پارٹی نے سپورٹ دینی ہوتی ہے فنڈ ریزنگ میں، باقی چیزوں میں، کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ خواتین کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے اس پہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ جنرل الیکشنز میں آئیں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ پہ آئیں. پھر اگر لیول پلینگ فیلڈ کریں گے تو خواتین ہماری آئی ایم شیور will compete with men and will perform even better. اچھا اندلیب صاحبہ، اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آج آپ کے وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، آپ کے اتحادی ہیں عوامی مسلم لیگ کے، ان کے صدر بھی ہیں، ادھر سے وہ MNA بھی بنے ہیں، لیکن وزیر داخلہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار کو اب اللہ ہی لے کر آئے گا. تو جو PTI کا جو بیانیہ تھا کہ جی ہم لے کر آئیں گے، کرپشن کے پیسے لے کر آئیں گے، چیزیں ہوں گی، وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کہاں پہ ہیں وہ پیسے جو کہ لوٹ مار کے لے کر آنے تھے کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ آئے گی، باہر سے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی؟ وہ یہ خواب کب پورے ہوں گے؟ آج تو وزیر داخلہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی ہمارا معاہدہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ اب ان کو اللہ ہی لے کر آئے گا. تو اب اللہ پہ ہی ہم نے بھروسہ رکھنا ہے، صرف اسی پہ ہی ہے، خود کچھ نہیں کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آبویسلی ہر چیز میں ان کا ایک انہیں کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے یہ بالکل صحیح وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی حکومتوں نے جان کے معاہدے نہیں کیے، بلکہ میں فارن افیئرز میں ہوں، وہ بہت سے جو معاہدے تھے وہ پرزنر ایکسچینج کے، بہت سی اور چیزوں کے، وہ بھی اسٹال ہوئے ہیں. تو ہم نے آ کے اس میں پیش رفت شروع کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب تو وہاں کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ویریس ٹریٹیز جو ہم نے انیشیٹ بھی کی ہیں اور خط بھی لکھے ہیں اور لیگلی بھی ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب کا اپنا اوپینین ہے اور ان کی وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی میں PTI سے نہیں ہوں، میری اپنی پارٹی اوپینین ہے، لیکن میری پارٹی اوپینین جو ہے یا میرا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ماحول بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم خیر مقدم کرتے ہیں، جس پہ بات ہوئی ہے، جو بائیڈن نے بھی بات کی ہے کہ جو السٹ منی ہے اور جو یہاں سے لے کے لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں رہتے ہیں، اس کے اوپر بھی قانون سازی کے علاوہ اس پہ ہمیں ایز اے گلوبل کمیونٹی کام کرنا چاہیے. تو ہمیں 3 لیولز پہ ہم کام کریں. ایک تو وہ گلوبل لاز جو ہیں کہ گلوبلی یہ جو UK میں بھی ایک لا آیا تھا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈرز، اس پہ بھی کام کریں، اور ہم اپنی جو ہماری یہاں سے جو ٹریٹیز ہیں اس پہ اسپیڈ ورک تیز کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم ضرور، ابھی ہمارے 2.5 سال اور باقی ہیں، ہم ضرور ان کو واپس لائیں گے. جہاں تک ریکوری آف منی کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریکوری آف منی میں تو وہ آپ کو فگر سامنے نظر آ جاتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں 8 ارب ریکور ہوئے تھے، 200 ارب آلریڈی ریکور ہو چکے ہیں بائی ویریس باڈیز اوور ہیئر، تو اور بھی پیسہ آئے گا. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اندلیب عباس صاحبہ، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. تھینک یو ویری مچ اندلیب صاحبہ. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم کچھ بات کریں گے بلوچستان کی. انتہائی دلچسپ صورتحال ہے بلوچستان کی. پاکستان میں جب بھی تبدیلی ہوتی ہے پارلیمانی سیاست میں، اس کا آغاز بلوچستان سے ہوتا ہے. اس دفعہ بلوچستان میں حکومت ہے بلوچستان عوامی پارٹی باپ کے جام کمال صاحب کی. جام کمال صاحب کی اتحادی ہے PTI اور ایک اور اتحادی ہے ANP یعنی عوامی نیشنل پارٹی، جو کہ PDM کا حصہ ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا. دلچسپ صورتحال ہے کہ بلوچستان میں وہ گورنمنٹ میں ہیں، اب استعفے دینے ہیں تو کیا حکومت سے بھی استعفیٰ دیں گے؟ ان کے ایک وزیر بھی ہیں یہاں پہ. بلوچستان میں 2018 کے سینٹ الیکشن کی بات کی جائے تو 2018 میں بھی جب سینٹ کے الیکشن مارچ میں تھے تو جنوری میں بلوچستان میں پارلیمانی کو ہو گیا تھا. عبدالقدوس بزنجو تھے، انہوں نے ثناء اللہ زہری کی جو وزارت عظمیٰ تھی 21 سیٹیں
سیٹیں تھی PMLN کی، لیکن وہ وزیر اعلیٰ بن گئے بزنجو صاحب۔ اس دفعہ پھر کچھ ایسی صورتحال ہے، سینٹ کے انتخابات ہیں، کیا پھر وہی پرانی باتیں ریپیٹ ہوں گی؟ بلوچستان کی سیاست کی اندر کی خبریں کیا ہیں، جاننے کے لیے سینئر صحافی اور بلوچستان امور کے ایکسپرٹ بلال ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ۔ بلال ڈار صاحب، پہلے بھی ہم نے بات کی آپ سے بلوچستان میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ریٹ کی بات تھی۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ریٹ تو چلیں سائڈ پہ ہو گیا، اس پہ اور بھی پھر اب بحث آنی شروع ہو گئی، شو آف ہینڈز کی بھی بات ہو گئی، ارلی بھی بات ہو گئی کہ ذرا پہلے کر لیں، یہ تو باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن بلوچستان کی سیاست کی اندر کی خبریں کیا ہیں؟ اس وقت بلوچستان کی اندر بڑی ہلچل ہے سیاسی طور پہ، اور بہت ساری چیزیں چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت جو قدوس بزنجو صاحب ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انہوں نے مختلف کوئٹہ شہر کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کیا ہے، سڑکوں پہ گئے اور وہاں کے انہوں نے ٹریفک SSP کو بھی بلایا، اس کی بھی سرزنش کی کہ کوئٹہ کی سڑکوں پہ ٹریفک جیم ہے، بڑے مسائل ہیں۔ تو انہوں نے ایک ایکٹیویزم کا ایک بھرپور استعمال کیا ہے، اور وہ کافی عرصے کے بعد دوبارہ وہ اس طرح سے بھرپور انداز میں ایکٹیو ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً ان کی باب پارٹی جو ہے اس کے اندر کے تقریباً 7 MPAs ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں، اور وہ 7 MPAs کے ساتھ مل کر کچھ بڑا کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کا ڈائریکٹلی نہیں بلکہ انڈائریکٹلی سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ رابطہ ہے، اور کچھ کھچڑی پکائی جا رہی ہے، کچھ چینج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سردار اختر مینگل صاحب نے چند دن پہلے ہی ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہمیں اکثریت مل گئی ہم بلوچستان میں تبدیلی لے آئیں گے، ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں گے۔ اور اس تبدیلی کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ حکومتی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرح سے دکھائی دیتی ہے کہ قدوس بزنجو ایک مرتبہ پھر شاید جام کمال صاحب کو گرانے کے لیے ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، اور اسی بیس کے اوپر سردار اختر مینگل صاحب بھی بڑے پرعزم دکھائی دیتے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے ایک بیان دیا تھا جس کا میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب ایک سوال دیکھیں، بزنجو صاحب ہیں وہ 16ویں چیف منسٹر رہ چکے ہیں، اور بڑا دلچسپ بات یہ تھی جب وہ بنے تھے MPA بنے تھے 544 ووٹ لے کر وہ جیتے تھے، یعنی ان کے حلقے کے تقریباً 58,000 ووٹ تھے، 58,000 544 ووٹ کے ساتھ وہ بنے تھے MPA، اور اس کے بعد وہ بن گئے۔ ابھی بھی اواران سے ان کا حلقہ ہے، اور 8,000 ووٹ لے کر وہ MPA بنے ہوئے ہیں، کیونکہ علاقے میں جو صورتحال تھی وہ بھی کافی مخدوش تھی۔ اب بزنجو صاحب کو جو ایکٹیو ہونا اور مینگل صاحب سے جو رابطے کرنا، اس کے بعد کیا یہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلے سال مجھے یاد ہے نومبر میں بھی یہ بات ہوئی تھی، بزنجو صاحب نے کہا تھا میں حکومت سے مطمئن نہیں ہوں، جام کمال صاحب نے کہا کہ نہیں جی ان کا ذاتی بیان ہے۔ تو اس دفعہ بات ذاتی بیان تک ہے یا کچھ اس میں آن گراؤنڈ بھی چیزیں ہیں؟ دیکھیں بالکل آن گراؤنڈ چیزیں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایک دفعہ پھر کوئٹہ کی سڑکوں پہ بھی ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے جو میں نے آپ 7 MPAs کی بات کی ہے ان میں سے کچھ لوگ سردار اختر مینگل کے ساتھ براہ راست رابطوں میں ہیں۔ تو یہ بات چیت چل رہی ہے، اور سردار اختر مینگل صاحب کی باڈی لینگویج بھی یہی بتاتی ہے، ان کا بیان بھی یہی کہتا ہے کہ وہ بہت جلد بلوچستان میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ اور ساتھ ساتھ اصل میں جو میر عبدالقدوس بزنجو ہیں وہ سیاست کے بڑے منجے ہوئے پلیئر ہیں، گو کہ وہ جو پہلی دفعہ جب MPA بنے تھے وہ تو ینگسٹ MPA تھے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ بلوچستان میں 16ویں وزیر اعلیٰ بنے، لیکن وہ کم عمر ترین وزیر اعلیٰ بھی بنے اور کم عمر ترین قائم مقام گورنر بھی بنے۔ اب اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے بڑے بڑے عہدے لیے اور بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں۔ اور دیکھیں ثناء اللہ زہری صاحب کو بھی ہرانا، جو ریموو کرنا، وہ بھی آسان نہیں تھا۔ ثناء اللہ زہری صاحب کو ہٹایا تھا جی بہت مشکل تھا، اور ثناء اللہ زہری صاحب جو تھے وہ نہ صرف سیاست میں بڑے مضبوط تھے کیونکہ ان کے پاس جو نمبر تھے وہ بہت اضافی تھے، بلکہ ان کی پارٹی کے پاس ساتھ ساتھ سردار ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں وہ مضبوط قبائلی شخصیت ہیں، اور ان کے سامنے بڑے بڑے جو اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں وہ بھی کھل کے ان کے اوپر بڑی شدید تنقید کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ایسے میں میر عبدالقدوس بزنجو نے نہ صرف ڈٹ کے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، بلکہ اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کو گرا کے ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، اور انہیں گھر بھیجا اور خود CM بن گئے۔ اور پھر اب اس کے بعد بھی جب یہ انتخابات ہوئے، جام کمال صاحب کا انتخاب ابھی ہونا تھا، یہ بلکہ ان کا اعلان ہونا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد ہوں گے، اس وقت بھی وہ ایکٹیو تھے CM بننے کے لیے، اور ان کے پاس بڑی تعداد میں لوگ
موجود تھے ان کو نہ صرف باپ پارٹی کے لوگ سپورٹ کر رہے تھے بلکہ اقتدار اختر جان مینگل اور اس کے علاوہ JUI یہ ساری اور دیگر جو چھوٹی پارٹیاں تھیں ان سب نے میر عبدالقدوس بزنجو کو گرین سگنل دے دیا تھا کہ اگر آپ CM بننے کے لیے آتے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اسی صورتحال کی وجہ سے جام کمال صاحب ان سے بڑے خوف زدہ تھے روز اول سے, اور وہ جب یہاں اسلام آباد میں اپنی وزارت اعلیٰ کی لابنگ کرنے کے لیے بھی آئے اور میر قدوس بزنجو کو کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کی حلقے ہیں انہوں نے جب پیچھے بھی کیا اور پابند بھی کیا کہ آپ کچھ نہ کریں, تو اس وقت بھی جام کمال صاحب میر قدوس بزنجو پہ اعتماد نہیں کر رہے تھے, اور اسی لیے وہ انہیں کوئٹہ چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے آنے کو تیار نہیں تھے کہ میں اگر اسلام آباد جاتا ہوں پیچھے میر عبدالقدوس بزنجو کوئٹہ کے اندر بیٹھ کے کوئی ایسی جوڑ توڑ نہ کر لیں کہ میری وزارت اعلیٰ میرے ہاتھ سے نکل جائے. اور وہ ان کو ساتھ اپنے جہاز میں بٹھا کے یہاں بلوچستان ہاؤس لے آئے تھے. اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی جام کمال صاحب نے تب ان کو اکیلا نہیں چھوڑا. ایون کہ میں نے خود ایک دفعہ ان سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے ہنستے ہنستے بتایا قدوس بزنجو صاحب نے کہ میں تو واش روم بھی جاتا ہوں تو میرے پیچھے واش روم کے باہر بھی 2 MPs کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی پتہ نہیں, تم اندر جا کے کسی کو ٹیلی فون پر جوڑ توڑ کر. ڈاکٹر صاحب بڑا کوئکلی 2 میں سوال کروں گا, اس کے مختصر مجھے جواب دیں. بڑی بات ہوئی تھی جو کوئٹہ والے جلسے کے بعد عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری PMLN چھوڑ کے, اور زہری صاحب واحد MNA تھے جو PMLN کے تھے جو بلوچستان اسمبلی میں موجود تھے. ان کے بارے میں تھا کہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے, کہ آج اناؤنسمنٹ آئی, کل آئے گی. زرداری صاحب سے بات ہو رہی تھی, ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی تک کوئی اعلان نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے؟ جی زہری صاحب کے بارے میں جو میں نے تحقیق کی, بات چیت کی مختلف لوگوں کے ساتھ اور زہری صاحب کے قریبی دوستوں کے ساتھ, جنرل قادر بلوچ صاحب کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ, تو پتہ یہ چلا ہے کہ ایک تو اگر ثناء اللہ زہری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو وہ D سیٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے ہیں اور اس صورتحال میں وہ موجودہ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے اندر نہیں جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف نے آصف علی زرداری صاحب سے براہ راست ٹیلی فون کر کے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے, پوری PDM کو نقصان پہنچایا ہے, تو لہٰذا آپ انہیں اپنی پارٹی میں قبول نہ کریں. جس پہ زرداری صاحب نے پھر جو جنرل قادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب کو سردموری کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے لینے سے انکار کیا. تیسری جو بات ہے ان 2 آپشنز کی, ان وجوہات کے بعد جو ایک بڑی وجہ ایک اور سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سردار ثناء اللہ زہری صاحب اور عبدالقادر بلوچ صاحب اب اس چیز کے لیے کوشاں ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک نئی مسلم لیگ بنائی جائے, ایک ایسی مسلم لیگ بنائی جائے جو صرف بلوچستان تک محدود نہ ہو. جیسے دیکھیں باپ پارٹی بنائی گئی تو وہ بلوچستان عوامی پارٹی جو کہ جس کے ساتھ بلوچستان کا نام لگا ہوا, یعنی کہ وہ بلوچستان کے صرف اندر کام کرنے والی ایک پارٹی کا نام لگا, اور اس کو انہوں نے بعد میں اسٹیبلشمنٹ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی ملکی لیول پہ اور ٹرائبل ایریا سے 4 لوگوں کو شامل بھی کیا, لیکن اس سے بات آگے نہیں بڑھ سکی. تو اب بلوچستان کی جو بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ جو ثناء اللہ زہری صاحب اور عبدالقادر بلوچ صاحب ہے, آج کل وہ سر جوڑ کے اس چیز پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک نئی مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی جائے جو بلوچستان سے شروع ہو اور پاکستان میں چلا جائے. اچھا ایک اور سوال میرا ہونا آپ سے ہے کہ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نواب اسلم رئیسانی کے متعلق, جو بڑے مشہور بھی تھے, جو ان کی جو 1 لائنرز بھی آتی تھی, جو ڈگری ہوتی ہے, ان کا بڑا مشہور تھا. وہ بھی بلوچستان اسمبلی میں موجود ہیں, سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہیں. ان کے بارے میں کیا خبریں ہیں کہ ابھی انہوں نے استعفیٰ بھی بھجوایا, آج ان کی یہ بھی خبر آئی تھی کہ PDM میں اپوزیشن میں بھی موجود ہیں, تو اسلم رئیسانی صاحب کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں جی, اسلم رئیسانی صاحب کے بارے میں ذرائع یہ کہہ رہے تھے, پہلے بھی بتایا تھا, جو ان کے قریبی دوست تھے انہوں نے بتایا کہ اسلم رئیسانی صاحب کو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے صوبائی صدارت کی آفر کی گئی ہے, اور وہ اس سے پہلے بھی اسلم رئیسانی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے اور ایک موقع کے اوپر جب گورنر راج لگانے کی تیاریاں ہوئیں تو اور گورنر راج لگا, اس کے بعد بھی JUI نے ان کو JUI میں آنے کی دعوت دی تھی. اور ایک موقع اور بھی تھا جس وقت ان کی حکومت کو گرانے کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں, تو اس وقت بھی ان کے کچھ مرکز میں اپنی مرکزی قیادت ہے, کچھ ان لوگوں سے ان کی ناراضگی چل پڑی تھی. اس وقت بھی انہیں آفر کی گئی تھی کہ آپ JUI میں آ جائیں. اس وقت تو وہ نہیں گئے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے. لیکن اب اسلم رئیسانی صاحب, ذرائع کے مطابق اسلم رئیسانی صاحب نے یہ حامی بھر لی ہے کہ وہ جو اگلی الیکشن ہوگا وہ JUI کے ٹکٹ پہ لڑیں گے اور انہیں کبھی امکان ہے صوبائی صدر بنایا
لایا جائے گا. اسی لیے اسلم رئیسانی صاحب نے جو اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے وہ کسی اور پارٹی کو پیش نہیں کیا, وہ انہوں نے اس بی این پی کو نہیں پیش کیا جس بی این پی کی سپورٹ کے ساتھ وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. اسلم رئیسانی صاحب کی کامیابی کے اندر دو پارٹیوں کا بڑا ہاتھ تھا, جس میں ایک بی این پی منگل گروپ اور دوسرا جے یو آئی. اسلم رئیسانی صاحب نے جو اپنا استعفیٰ دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں بھیجا, بلکہ انہوں نے جے یو آئی کی قیادت کو اپنا استعفیٰ بھیجا ہے. اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے, اس بات کا ثبوت ہے واضح کہ وہ اب ذہنی طور پر یہ آمادہ ہیں کہ وہ مستقبل قریب میں جے یو آئی کے اندر شامل ہو جائیں گے, اور انہیں وزارت اعلیٰ بھی اس صورت میں مل سکتی ہے, کیونکہ جے یو آئی کی ہمیشہ صوبائی اسمبلی کے اندر بڑی اچھا سکور رہا ہے. اس دفعہ ہمیشہ پوزیشن میں بیٹھے ہیں لیکن اچھی سیٹیں لے کے اس دفعہ بھی 11 سیٹیں وہی ہیں کہ بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی کی 24 سیٹوں کے بعد جے یو آئی کی سیٹیں اور پھر بی این پی مینگل کی, یہ 11 اور 10 بالترتیب ہیں. تو کافی انٹرسٹنگ سیناریو ہے. بلوچستان کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ بلال ڈار, سینئر صحافی, سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. بلوچستان کے معاملات کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں ڈار صاحب, ان سے ہمیشہ پروگرام میں بات کر کے کوئی نئے اینگلز بھی آتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے اور خبریں بھی ملتی ہیں. کئی خبریں بھی آج دے کر گئے ہیں. بہت شکریہ بلال ڈار. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. رحیم, بات میں گزارش یہ کروں کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم نے اعلانات کیے تھے زراعت کے حوالے سے وہ قطعاً پورے نہیں ہوئے. اور یہ بات آپ کے چینل کے تھرو میں یہ بات وزیر اعظم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی تھیں وہ ساری پائپ لائن کے اندر ہی غرق ہو گئیں اور کسی چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ زراعت کو جب تک اہمیت نہیں دیں گے, اور ہم کہتے تو ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, مگر یہ اس ریڑھ کی ہڈی پہ اتنی ضربیں جو ہے وہ ہر آنے والی حکومتیں لگاتی ہیں کہ اب ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ بالکل ہی کمزور ہو چکی ہے. لیکن بخاری صاحب یہ کیا, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی, بخاری صاحب گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, چیزیں جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں وہ باہر سے ہم لوگ لے کر آ رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, اشیاء خور و نوش مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, قوت خرید سے باہر ہوتے جا رہے ہیں, تو زراعت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. بات آپ یہ دیکھیں کہ کسان جو ہے وہ ملک میں خوراک کی فراہمی کا ضامن ہے, کسان جو ہے وہ صنعتوں کی بقا کا ضامن ہے, کسان جو ہے وہ ملک کی سلامتی کا ضامن ہے. کہتے ہیں نا کہ جیدے کر دانے او دے کملے بھی سکھانے. کسان جو ہے آپ کی بارڈر سیکورٹی بعد میں, فوڈ سیکورٹی پہلے ہے. ان کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ آپ جس طرح یہ بات کہہ رہے تھے, بالکل درست کہہ رہے تھے. آپ گندم باہر سے منگوا رہے ہیں, آپ چینی باہر سے منگوا رہے ہیں, آپ کاٹن, ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ 33 لاکھ بیلز کے آرڈر جا چکے, اور کم از کم بھی کوئی 50 لاکھ کے قریب بیلز جو ہے وہ باہر سے منگانی پڑے گی. مجھے بتائیں کہ پچھلے سال جو ہے وہ 80 لاکھ بیلز ہوئی, اب اس سے بھی کم ہو رہی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ زر مبادلہ باہر بھیج کے آپ کسان کو دینا پسند نہیں کرتے. آپ لہسن باہر سے منگوا رہے ہیں, آپ ادرک باہر سے منگوا رہے ہیں, آپ دیگر اشیاء, آپ حیران ہوں گے, کوکنگ آئل 75% آپ باہر سے منگوا رہے ہیں, آپ دالیں باہر سے منگوا رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج 2.5 سال سے اوپر ہو گئے اس حکومت کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو کیوں پورا نہیں کیا گیا. کچھ تجاویز میں چاہتا ہوں کہ آپ دیں کہ کسان کو کیا ہم کریں, کچھ انسینٹیوز کیا ہونے چاہیے, کیا ہماری پالیسی میں کیا چیزیں ہونی چاہیے, کوئی کنکریٹ اور پازیٹیو چیز بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ حاصل کریں, کچھ تجاویز آ جائیں کہ کسان کو ہم کیا دے سکتے ہیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو ان کے انپٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ کو سستے کرنے چاہیے. 5 سال کی پالیسی بنانی چاہیے, 5 سال کی پالیسی بنانی چاہیے. دیکھیں کسان کس طرح سے جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے کہ اگر کوئی موسمی حالات ہے تو اس میں نقصان ہوتا ہے تو وہ کسان اٹھاتا ہے. کوئی ہماری فصلیں انشورڈ نہیں ہیں, کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے. خدا کی قسم بچے ہمارے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو لوگوں کے پیٹ پالنے والا کسان ہے اس کے بچے
भूखे बैठे होते यानी हैं। एक आपका है कि इनपुट कॉस्ट कम की जाए, पहली है कि जो आपकी जो इनपुट की कॉस्ट है उसको कैसे कम की जाए? बिल्कुल उनकी कम की जाए। मैं कहता हूं डीजल कार्ड, आपके तवज्जुह से मैं ये इमरान खान को मैसेज देना चाह रहा हूं कि जो 70% छोटा किसान है उसके लिए, मतलब ओवरऑल डीजल की कीमत कम मत करें, लेकिन किसान के लिए किसान डीजल कार्ड का इजरा किया जाए, यानी सब्सिडी दी जाए और डीजल में, उसको टैक्स लिवीज है वो किसानों के लिए खत्म कर दी जाए, और सस्ता डीजल जो है वो उनको अपनी बिजाई के लिए फराहम किया जाए। बीज जो है वो सस्ता दे, और बीज वो जो मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करे। मैं कहता हूं कि बाहर जो गंदम है वो 100 मन होती है 1 एकड़ में से, मेरे पास गंदम 40 मन होती है। बाहर कॉटन जो है वो 100 मन होती है, मेरे पास 22 और 20 मन गंदम होती है। एक और तजवीज देना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम से कि कुकिंग ऑयल 75% आपसे बाहर से लेके आते हैं। मैं कहता हूं कि अगर गवर्नमेंट ये बात मुख्तस कर दे कि 15 लाख एकड़ पे आपका सोयाबीन, आपका सनफ्लावर और आपकी दीगर जो चीजें ऑयल पैदा करने वाली वो लगाए, 15 लाख एकड़ पे अगर लग जाए फवाद, तो हमारे मुल्क की जरूरत जो इतना हर साल अरबों का ज़र मुबादला बाहर जाता है, ये हमारे मुल्क की जरूरत पूरी हो कि आप सकती जो है। डॉलर से बाहर से मंगवाते हैं तो वो कर दें। बड़ी यानी पॉजिटिव बातें आप कर रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और ये सूरजमुखी और जो ऑयल है। जी जी, मैं आपको बता रहा हूं कि जो ऑलिव ऑयल है, आप ये देखें कि उसके पौधे जो हैं वो लगाए जाएं, जिस तरह ये अपना ग्रीन पाकिस्तान का तस्वर इमरान खान ने पेश किया है। 45 लाख जो है वो जमीन रखने वाले लोग हैं पंजाब के अंदर। मैं एक एग्जांपल दे दूं कि 100 पौधा लाजम कर दिया जाए कि हर किसान जो है वो लगाए। 100 पौधा, आप तसव्वुर करें कि 35 करोड़ पौधे जो है वो एक लम्हे में लग सकते हैं, 1 साल में लग सकते हैं, 1 माह में लग सकते हैं, अगर इसको प्लान किया जाए। और हमेशा के लिए जो है वो आपका ये मसला हल हो सकता है। आप और तो और आप लहसुन को देख लें, लहसुन जो है वो हमारी जो 1,84,000 टन जो है वो हमारी जरूरत है, लेकिन हम जो है वो 78,000 टन पैदा करते हैं। बाकी हम चाइना से, इंडिया से और ईरान से लेते हैं। अरे भाई, ये तो सोना उगलने वाली जमीन है, इस पे जो है वो आप काम करो, इसी से आपको रोजगार मिलेगा। फिर रोजगार के लिए इमरान खान साहब कहते हैं, मैं कहता हूं रोजगार इसी से मिलेगा। 48% डायरेक्टली जो है वो ज़राअत से आपका रोजगार वाबस्ता है। यानी महमूद बुखारी साहब, हर चीज की सोल्यूशन हर चीज का है जी, कि इंडस्ट्री के लिए भी एक बात कर लूं कि कर्जा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो हम किस तरह कंपीट करें। आप सनतकार को 6% पे देते हैं, यानी ज़राअत के लिए 7% तरजीह देते हैं, बुनियादों पर मुझे कर्जे भी 16% दिए जाए। जी बुखारी साहब, जो बात कर रहे हैं बड़ी मुनासिब बात कर रहे हैं और काबिल अमल तजावीज़ हैं आपकी। हमारे साथ में मौजूद थे महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और आज किसान डे था, उसी मुनासबत से हमने ये गुफ्तगू की। अब ये जो तजावीज़ हैं इन पर अमली जामा होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जो पॉलिसी साज हैं फिलफौर इक़दाम करें। आज के इनसाइट में इतना ही। कल मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।